बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन करام, आप सुन रहे हैं एक उर्दू कहानी बांगड़ू, जिसके मुसन्निफ़ हैं एम.ए. राहत, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सुहेल एक दिलचस्प केस है। एक मासूम सा बुज़दिल सा नौजवान, कोई लड़की उसका हाथ पकड़े वो दुम हिलाता चला आएगा, और अगर कोई सारी जिंदगी कोशिश करे तब भी वो अपने ख्यालात का इजहार नहीं करेगा। ओह, रखशंदा को बड़े गुर की बात मालूम हुई थी। मैंने यही किया है, मैंने उसका इंतज़ार नहीं किया बल्कि आगे बढ़कर लपक लिया है, और अब वो बोतल का जिन है, अब वो मेरे कब्जे में है। मैं चैलेंज करती हूँ कि अब कोई लाख कोशिश करे उस जिन को काबू में नहीं कर सकता। मिसेस दुरानी, मैं रखशंदा कपकपाती आवाज़ में बोली। सच बताओ रखशंदा, क्या तुम मेरे साथ जानबूझकर नहीं हारती रही हो? मिसेस दुरानी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और रखशंदा ने आंखें झुका लीं। क्या ये हकीकत नहीं है? मिसेस दुरानी ने दोबारा पूछा। हाँ, उसने गहरी सांस ली। सिर्फ तुम ही नहीं, बहुत सी ख़वातीन ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तुम क्या समझती हो मुझे उसकी ज़रूरत है? अगर ये ख्याल तुम्हारे जहन में है तो उसे निकाल दो। मेरे पास दौलत की कमी नहीं है। सॉरी मिसेस दुरानी, रखशंदा ने नदामत से कहा। कोई बात नहीं डार्लिंग, मैं भी इन ऊंचे घरानों की ख़वातीन का खेल देख रही हूँ और उससे पूरी तरह लुत्फ़ अंदोज़ हो रही हूँ। आज तक मैंने तुम्हारी कितनी रकम जीती है? मुझे याद नहीं। मुझे याद है 55,700। इसे मेरे पर्स से निकाल लो। ओ नहीं, आप यकीन करें, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है। तब फिर इसके हसूल के लिए सिर्फ मेरे मशवरों पर अमल करो, पूरी राजदारी के साथ। इससे कोई इख्तलाफ ना हो। मैं तैयार हूँ मिसेस दुरानी, लेकिन कुछ नहीं, बस 50-50, आधा मेरा आधा तुम्हारा। हर खेल में कोई जिद्दत होनी चाहिए, मिसेस दुरानी ने आंख दबाकर कहा, और रखशंदा बुरी तरह शर्मा गई। उसके कानों की लोएं सुर्ख हो गई थीं। ऐसी बातों में फातिमा को राजदार नहीं बनाया जा सकता था। फातिमा कभी उसकी इजाज़त न देती। दर हकीकत ये इंतहाई पस्त बात थी, लेकिन रखशंदा सुहेल के लिए पागल हो रही थी। उसके जहन में एक और प्लान बन रहा था। वो मिसेस दुरानी के अफकारो ख्यालात से ज़रा भी मुतासिर नहीं हुई थी। उसने सोचा था एक बार सुहेल हाथ तो आए। मिसेस दुरानी उम्र रसीदा औरत है, भद्दी और गैर दिलकश। सुहेल चंद ही रोज़ में रखशंदा का दीवाना होगा। बस ज़रा सी कोशिश, सिर्फ ज़रा सी, और उस वक्त के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है। वक्त मुकर्ररा पर वो मिसेस दुरानी के घर पहुंच गई। ख्वाबगाह में मिसेस दुरानी के साथ सुहेल भी मौजूद था। मौसम निहायत खुशगवार था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और किसी भी वक्त बारिश हो सकती थी। मिसेस दुरानी की आंखों से मस्ती टपक रही थी। उसने मुस्कुराकर रखशंदा का इस्तकबाल किया। सुहेल ने भी मुस्कुराकर गर्दन खम की थी। और फिर मिसेस दुरानी ने खेल शुरू किया। उसने कमरे से बाहर जाकर किसी मशरूब के 2 जग बनाए और ट्राली पर सजाए अंदर आ गई। सुहेल इस दौरान खामोश बैठा उंगलियां मरोड़ता रहा था। चलो शुरू हो जाओ, मिसेस दुरानी ने कहा, और तीनों ने गिलास उठा लिए। मिसेस दुरानी ने रखशंदा को आंख से इशारा कर दिया था। रखशंदा संभल गई। उसने अपने गिलास से एक भी घूंट न लिया, जबकि मिसेस दुरानी और सुहेल ने गिलास खाली कर दिया। मिसेस दुरानी ने जल्दी से दोबारा गिलास भर लिया और फिर उसने सिर्फ सुहेल को पिलाई, और फिर चंद ही लम्हात के बाद सुहेल की आंखें सुर्ख हो गईं। मिसेस दुरानी के अंदाज में भी तरंग थी। उसने नशीले अंदाज में रखशंदा को देखा और रखशंदा ने आंखें झुका लीं। तभी अचानक सुहेल बोल पड़ा, आपा, ए आपा। उसने भोंडी सी आवाज में मिसेस दुरानी को पुकारा, और मिसेस दुरानी का मुंह हैरत से खुल गया। किसे कह रहे हो सुहेल? ये साड़ी कितने की खरीदी है? उसने मिसेस दुरानी की साड़ी को हाथ में लेकर देखते हुए कहा। क्यों पूछ रहे हो सुहेल? मिसेस दुरानी ने कहा। आए बांधूंगी मैं भी, और काय को पूछ रही हूँ? सच्ची आपा, बड़ा दिल चाहे है साड़ी बांधने को, सुहेल ने तालियां चटखाते हुए कहा, और साथ ही वो लचकता जा रहा था।
ساری شخصیت مسخ ہو کر رہ گئی تھی۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہو سہیل؟ تم مرد ہو کر ساڑی باندھو گے؟ مرد ہوگی تو خود، میں تو لونڈیاں ہوں، کنواری۔ ہائے ہائے، مجھے مرد کہہ رہی ہے؟ میرے پیروں میں گھنگرو بندھائے دے تو پھر میری چال دیکھ لے۔ سہیل نے ایک کولے پر ہاتھ رکھ کر ٹھمکتے ہوئے کہا۔ سہیل کیا بکواس ہے؟ مسز درانی کے چہرے پر جھنجھلاہٹ کے آثار نمودار ہو گئے۔ شکیلہ ہے میرا نام تو، سہیل ہوگا کوئی اور؟ آئے میں تو شکیلہ ہوں، مس شکیلہ۔ سہیل نے تالیاں بجا کر اوپری بدن ہلایا۔ چڑھ گئی ہے اسے، مسز درانی پھیکے سے لہجے میں بولی۔ جاری کمینی کہیں کی، چڑھے میرے دشمن کو، میں تو 4 بوتلیں خالی کر دوں اور ڈکار نہ لوں۔ اے چندہ کی چاندنی میں جھومے جھومے میرا دل۔ سہیل نے زور زور سے گانا شروع کر دیا اور مسز درانی نے سر پکڑ لیا۔ مولا قسم تم دونوں بڑی بے وقوف ہو بہن، ہم تو نہ مرد ہیں نہ عورت، آئے جنت کی چڑیاں ہیں ہم تو، اور مولا کی مرضی، باپ کی طرف سے لڑکا، ماں کی طرف سے لڑکی۔ جھومے جھومے دل میرا، انگڑائی آنے لگی، آئے مستی بھی چھانے لگی۔ بکواس بند کرو، مسز درانی مٹھیاں بھینچ کر چیخی۔ آئے ہائے، تو چیخ کیوں رہی ہے؟ خود ہی تو بلا کر لائی تھی۔ مردار کوکھ جلی، ہم مولا نے جو بنایا وہی تو ہیں۔ آئے ہم کیسے بدل لیں خود کو؟ جھومے جھومے دل میرا۔ اور پھر سہیل دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ بدستور گا رہا تھا اور ملازم اس کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ اندر مسز درانی اور رخشندہ ہکا بکا ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہی تھیں۔ ماسٹر نہ جانے کیسے موڈ میں تھا۔ روشن اور شہباز سخت حیران ہوئے تھے۔ شہباز نے تو نہایت مایوسی کے عالم میں فون کیا تھا۔ اس نے فون پر ماسٹر کو اپنی غلطی بتائی تھی، اور جب چند ساعت کے لیے فون پر خاموشی چھا گئی تو دونوں کے دل تیزی سے دھڑکنے لگے تھے۔ اسے اپنی رہائش گاہ پر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر سے دور رہ کر یہ حرکتیں نہیں کی جا سکتی؟ غلطی ہو چکی ہے جناب، میں صرف حکم کا منتظر ہوں، شہباز نے کہا۔ روشن کے ساتھ قیام کرو، دوسرا کوئی بندوبست ہونے تک تمہیں وہیں رہنا چاہیے۔ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر احمقانہ اقدام سے باز رہا جائے۔ دوسری غلطی معاف نہیں کی جائے گی، ماسٹر نے کہا اور فون بند کر دیا۔ شہباز حیرت سے رسیور کو گھورتا رہ گیا تھا، اور جب اسے ماسٹر کے الفاظ کا یقین آیا تو اس کے حلق سے مسرت بھری چیخ نکل گئی۔ روشن نے اسے دل کھول کر مبارکباد دی تھی۔ شہباز در حقیقت ایک بہت بڑے خطرے سے نکل آیا تھا۔ انوکھی بات یہ ہے یار، یہ ماسٹر اتنا نرم دل کب سے ہو گیا ہے؟ بہرحال تمہاری خوش بختی ہے، روشن نے کہا۔ اس کے بعد دونوں دوست ساتھ رہنے لگے۔ ماسٹر ان دنوں خاموش بیٹھا ہوا تھا، کوئی خاص کام نہیں تھا۔ 1-2 دن تو ان واقعات کے زیر اثر گزرے، اس کے بعد وہی تعیشات جو ان کی فطرت بن چکے تھے۔ شہباز کی کہانی گروہ کے دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہو گئی تھی، اور وہ بھی حیران ہوئے تھے۔ اس انوکھی لڑکی کے لیے ان کے دلوں میں بھی تجسس تھا۔ شوکت نے کہا، یار اس کی تو زیارت کرنی چاہیے، سور کی بچی بس ایک بار مل جائے تو شکل بگاڑ دوں گا، شہباز نے کہا۔ شکل و صورت کی کیسی تھی؟ شوکت نے پوچھا۔ یار خاصی خوبصورت تھی اور سلیقے کی معلوم ہوتی تھی، مگر باتیں ایسی کر رہی تھی جیسے لڑکی نہ ہو، ہیجڑا ہو، شہباز نے جواب دیا۔ بن رہی ہوگی، میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت ہی چالاک لڑکی تھی، جو اس طرح شکار پھانسنے نکلتی ہوگی اور لوگوں کو بے وقوف بنا کر کچھ اینٹھ لیتی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ اگر تم کچھ رقم دے کر اسے خاموش کرنے کی کوشش کرتے تو وہ ہو جاتی۔ میں رقم دیتا سسری کو؟ مگر یار ہم لوگوں کی رہائش گاہیں بڑی غلط ہیں، شہباز ناک چڑھا کر بولا۔ وہ کیسے؟ یہ فلیٹوں کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ ہر مسئلے کا حل پڑوسیوں کے پاس ہوتا ہے۔ ذرا سی گھر میں تیز آواز ہو، درجنوں پڑوسی دروازے کے باہر جمع ہو جاتے ہیں۔ شوکت تم خوش نصیب ہو، اس سلسلے میں تمہارا مکان سیپریٹ ہے اور تمہیں کسی ایسے خطرے سے دوچار نہیں ہونا پڑتا۔ ہاں یہ حقیقت ہے، مکان بھی سیپریٹ ہے، اور پھر یہ دلچسپ بات ہے کہ اس کے قرب و جوار میں کوئی خاص آبادی نہیں ہے۔ سب سے پہلا بنگلہ بھی تقریباً آدھے فرلانگ کے فاصلے پر ہے۔ چیختے رہو کوئی آواز ہی نہیں جاتی۔ اس سلسلے میں اپنا علاقہ بہت عمدہ ہے، شوکت نے کہا۔ ہم بھی کوشش کر کے ماسٹر سے ایسی ہی رہائش گاہ طلب کریں گے، چاہے مکانات چھوٹے ہوں لیکن اس قسم کے جھگڑے سے آزاد ہوں، روشن بولا۔ ہمارے اپنے کام کے لیے بھی یہ ضروری ہے، شہباز نے کہا۔ اس وقت وہ تمام دوست یہی گفتگو کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ مقصد کوئی خاص نہیں تھا، ذہن میں صرف تفریح کا خیال تھا۔
آوارہ گردی اور تفریحات کی تلاش تھی، لیکن شہباز نے شاید کسی ایسے وقت میں اس لڑکی کے دوبارہ مل جانے کا اظہار کیا تھا جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تھوڑی ہی دور کار چلی ہوگی کہ دفعتاً شہباز کے حلق سے ایک آواز نکل آئی۔ خیریت، کیا بات ہے؟ شوکت نے پوچھا۔ یار شوکت وہی، قسم سے وہی ہے، شہباز نے کہا اور شوکت نے کار کے بریک پر پاؤں رکھ دیا۔ کون بھئی؟ شوکت نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کار سڑک کے کنارے کھڑی کر دی۔ وہی لڑکی، وہی ذلیل حرام زادی، شہباز نے نتنے پھلا کر کہا اور روشن اور شوکت اس کے اشارے پر نگاہ دوڑانے لگے۔ وہ ایک فٹ پاتھ پر بس سٹاپ کے کنارے کھڑی ہوئی تھی۔ دور سے دیکھنے پر ہی خاصی حسین اور دلکش لڑکی نظر آتی تھی۔ شوکت نے اسے دیکھ کر معنی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ خوب، چیز تو واقعی عمدہ ہے۔ عمدہ ہے؟ اگر عمدہ ہے تو اسے ساتھ لے آؤ، شہباز نے نتنے پھلا کر کہا۔ بات بھی تمہاری عمدہ ہے، کیا خیال ہے ٹرائی کروں؟ شوکت نے پوچھا۔ شہباز کی شکل دیکھ کر وہ کبھی تیار نہ ہوگی، روشن نے کہا۔ میں بتاؤں؟ شہباز نے کہا اور دونوں دوست اس طرف دیکھنے لگے۔ یوں کرو شوکت، تم تنہا چلے جاؤ، اگر وہ تیار ہو جاتی ہے تو اسے کار میں بٹھا کر اپنے بنگلے پر لے جاؤ، ہم دونوں ٹیکسی سے آ رہے ہیں۔ ویری گڈ، کم از کم تفریح ہی کی جائے، شوکت نے کہا اور شہباز گردن ہلانے لگا۔ میں اچھی طرح تفریح کروں گا، شہباز نے صفاق لہجے میں کہا اور دونوں دوست گاڑی سے نیچے اتر آئے۔ شوکت نے بڑے اہتمام سے گاڑی بڑھائی اور تھوڑی سی آگے لے جا کر اس کے بالکل نزدیک روک دی۔ صبیح و ملیح چہرے والی دلکش لڑکی نے اپنی خوبصورت کجلائی ہوئی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ معاف کیجیے گا خاتون، میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں، کیا آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ہماری اور آپ کی ملاقات پہلے کہاں ہوئی ہے؟ شوکت نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شاید آسمانوں پر، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ او ہاں، ہم دونوں چھوٹے سے تھے، بالکل ننھے منھے سے۔ آئیے نا، اندر بیٹھ کر باتیں ہوں گی، شوکت نے برجستگی سے کہا اور وہ اس کے نزدیک کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ شوکت کے دل میں گدگدی ہو رہی تھی، لڑکی گویا پہلے ہی سے شکار کی تلاش میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے بدن سے اٹھنے والی بھینی بھینی سی خوشبو نے شوکت کو مست کر دیا۔ اس نے بھی وہی ساری باتیں سوچیں جو اس سے قبل جناب شہباز صاحب سوچ چکے تھے۔ تو آسمانوں کی اس ملاقات کو ہمارے ذہنوں نے محفوظ رکھا، شوکت بولا۔ ہاں، ذہن ہمیشہ ہر بات کو محفوظ رکھتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ گلے بقاؤلی، وہ ہنس کر بولی۔ ہنسی بھی خاصی دلکش تھی، لیکن آواز میں ایک پھٹا پھٹا پن نمایاں تھا۔ لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، بعض لڑکیوں کی آوازیں کسی حد تک مردانگی کے لیے ہوتی ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، آپ یقیناً ایک تالاب میں اگی ہوں گی اور میں اس تالاب کے کنارے کھڑا برگد کا درخت ہوں گا۔ برگد کا درخت؟ لڑکی پھر ہنس پڑی، پھر بولی، نہیں نہیں، میں ایسی گستاخی تو نہیں کر سکتی، آپ خاصے دلکش آدمی ہیں۔ خوب خوب، شوکت نے مسکرا کر کہا اور پھر بولا، اور آپ خاصی چالاک۔ کیوں؟ اس میں چالاکی کی کیا بات ہے؟ دیکھیں نا، آپ نے اپنا نام کس قدر خوبصورتی سے چھپا لیا ہے، ناموں کا چھپے رہنا ہی اچھا ہوتا ہے، وہ فلسفیانہ انداز میں بولی۔ دوستوں سے بھی؟ ابھی ہماری اور آپ کی دوستی کہاں، میرا خیال ہے ہم اچھے دوستوں کی طرح سفر کر رہے ہیں۔ میرا نام شوکت ہے اور اگر آپ کا دل چاہے تو مجھے آپ اپنا نام بتا دیں۔ شکل و صورت، انداز و بیان سے تو وہ لڑکی شہباز کے بیان کی نفی کرتی تھی۔ شہباز نے اس کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا، ایسی تو کوئی بات اس میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہایت نفاست پسند، اچھا لباس پہنے ہوئے تھی اور بادی نگاہ میں خاصی خوبصورت اور سمارٹ لڑکی معلوم ہو رہی تھی، لیکن شہباز کا بیان غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک لڑکی کے لیے وہ اپنے دوست کے بیان پر شبہ نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ اس نے دھوکہ نہ کھانے کا فیصلہ کر لیا۔ کار اس کے بنگلے کی جانب ہی جا رہی تھی۔ کام اتنی آسانی سے بن گیا تھا کہ شوکت کو خود حیرت ہو رہی تھی۔ حالانکہ دن دہاڑے یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا، لیکن ناممکن ممکن ہو گیا تھا۔ دور سے اس نے نگاہیں دوڑائیں، لیکن ابھی کوئی ٹیکسی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تاہم اسے یقین تھا کہ شہباز اور روشن اس کے پیچھے ہی پہنچ جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے بنگلے کے نزدیک پہنچ گیا۔ کار کو بنگلے کے گیٹ کے باہر ہی کھڑا کر دیا گیا اور دروازہ کھول کر وہ اندر آ گیا۔ لڑکی بے تکلفی سے پرس جھلاتی ہوئی اس کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ وہ اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ تمہارا مکان ہے؟ اس نے پوچھا۔ ظاہر ہے، بہت خوبصورت ہے، مجھے ایسے مکان پسند ہیں۔ کیوں، اس میں ایسی کیا خاصیت ہے؟
بس مجھے پسند ہیں، وہ اٹھلا کر بولی، اور شوکت گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ چہرے مہرے سے لڑکی کسی طور پر فراڈ نظر نہیں آتی تھی، لیکن شوکت کو اس سے زیادہ شہباز پر اعتماد تھا۔ شہباز نے جو کچھ کہا تھا غلط نہیں ہوگا۔ کتنے عرصے سے اس پروفیشن میں ہو؟ شوکت بولا۔ کہاں ہو؟ اس نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کب سے یہ کاروبار کر رہی ہو؟ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میں کوئی کاروبار نہیں کرتی۔ کیا پیو گی؟ جو کہ ستو، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں لاتا ہوں، شوکت نے شرارت آمیز مسکراہٹ سے کہا اور ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دل ہی دل میں اس نے کہا، ابھی وہ دونوں آتے ہی ہوں گے، تجھے جو کہ ستو ہی پلائیں گے۔ مین گیٹ پر ایک ٹیکسی رکی تھی، اس سے روشن اور شہباز اترتے نظر آئے اور چند ساعت کے بعد اندر داخل ہو گئے۔ کہاں ہے؟ شہباز نے بے اختیار پوچھا۔ ڈرائنگ روم میں بند کر دیا ہے سسری کو۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہنٹر، راستے میں خریدا ہے، شہباز نے جواب دیا۔ خطرناک ارادے ہیں، مگر تمہیں یقین ہے یہ وہی ہے؟ 100%، اور میں تو اس سور کی بچی کی کھال ادھیڑ دوں گا، شہباز نے کہا، اور پھر تینوں اندر داخل ہو گئے۔ شوکت کے ساتھ شہباز اور روشن کو دیکھ کر لڑکی کھڑی ہو گئی۔ اس نے حیرت سے شوکت کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ جو کہ ستو ہیں؟ ہاں، جلدی میں یہی ملے تھے، شوکت نے کہا لگایا۔ شہباز غصیلی نظروں سے لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ رپٹ لکھو گے تھانے دار جی، وہ مسکرا کر بولی۔ اب بول سور کی بچی، بڑی پارسا بن رہی تھی اس رات، بول اب میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ شہباز گرجا۔ جو سکندر نے پورس کے ساتھ کیا تھا، وہ اطمینان سے بولی۔ ساری چرب زبانی نہ نکال دوں تو شہباز میرا نام نہیں۔ بہت زیادہ چالاک بن رہی ہے، ابھی تیری کھال اتارتا ہوں۔ شہباز آگے بڑھا۔ مر جاؤں، اللہ مارو، کیسے کیسے گبرو جوان ہو، کس ماں کے جنے ہو، نام تو بتا دو۔ وہ خلا میں ہاتھ گھما کر بلائیں لینے لگی، اور ان تینوں کی کیفیت عجیب ہو گئی، کبھی انہیں غصہ آتا اور کبھی حیران ہونے لگتے۔ لڑکی اب دانت کٹ کٹا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں نشیلی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے وہ شہباز کے ہاتھ میں دبے ہوئے ہنٹر کو دیکھ رہی تھی۔ اب یہ ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہے شہباز۔ بازوؤں میں جان ہی نہیں ہے، میاں مرد نہیں ہوں جو اس پھول چھڑی سے ڈر جاؤں، مار بھی مجھے۔ لڑکی نے قمیض کے بٹن کھولے اور دوسرے لمحے ان لوگوں کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑیں۔ اس کا اوپری بدن برہنہ ہو گیا تھا، چوڑا چکلا چٹان جیسا سینہ نسوانیت کی نزاکتوں سے بے نیاز تھا۔ مصنوعی طریقے سے اس سینے کو نسوانی بنایا گیا تھا، لیکن اب وہ کسی مضبوط نوجوان کا چوڑا چکلا اور سڈول سینہ تھا۔ یہ تو مرد ہے، شوکت تعجب سے بولا۔ گالی مت دو صوفی صاحب، ہم تو اللہ کی امان ہیں، نہ مرد نہ عورت۔ آئے ہم تو ہجڑے ہیں مولا کے کرم سے، جب مولا نے اپنا کام پورا نہ کیا تو ہم کیا کریں؟ اس نے تالیاں بجا کر لچکتے ہوئے کہا۔ شوکت کے گالوں پر داڑھی تھی، جس کی وجہ سے اسے صوفی صاحب کہا گیا تھا۔ تو لڑکی بن کر مردوں کو بے وقوف بناتی ہے، روشن نے کہا۔ لڑکا بنے تو عورتیں بے وقوف بنتی ہیں، ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں؟ ہائے ہم بیچ میں کیوں رہ گئے؟ مولا کی قدرت، تو نے مجھے گھر سے بے گھر کر دیا، میں تیری کھال اتار دوں گا، شہباز نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا اور چابک گھما دیا۔ پورا چابک اس کے اوپری بدن پر پڑا اور ایک سرخ لکیر چھوڑ گیا۔ قربان جاؤں، میاں مرد بنو، بازوؤں میں جان تو ہے ہی نہیں، مارنے چلے ہو۔ میاں رکھ دو ہنٹر، لعنت ہو تم پر، نام شہباز، شکل کے کوے، اس نے کہا اور شوکت سر کھجانے لگا، لیکن شہباز جلا ہوا تھا۔ دوسری بار پوری قوت سے اس نے چابک گھمایا تھا۔ اس عجیب و غریب شے نے خود کو اس سے بچانے کی کوشش بھی نہیں کی، اور یہ دوسرا بھرپور وار بھی اس کے بدن پر ہی پڑا۔ لڑکی ہی سمجھ رہے ہو، کتیا کی بچی، شہباز دانت پیس کر بولا، اور اس کے بعد اس نے بدن کی پوری قوت صرف کر دی۔ اس کے بدن پر ہنٹر کے سرخ نشانات بنتے جا رہے تھے، بعض جگہوں پر خون بھی جھلک آیا تھا، لیکن چہرے پر شکن بھی نہیں تھی۔ ذرا سی دیر میں شہباز تھک گیا۔ ان بھیڑوں کی مدد لو، تمہاری جان تو نکل گئی ہے۔ یہ دوست ہیں تمہارے، کیسے کھڑے ہیں الگ؟ مر جائے گا میرے ہاتھوں، شہباز چیخا۔ ابے جاؤ ہجڑو، میں بتانے آئی تھی تمہیں، میاں تم شکل سے مرد لگتے ہی نہیں ہو۔ جاؤ جاؤ، بازوؤں کی مالش کراؤ پہلے، نگوڑ مارے آئے ہیں میرے سامنے، اس نے کہا اور قریب پڑی ہوئی قمیض اٹھا لی۔ روشن، ذرا دیکھو اسے، شہباز نے چابک اس کی طرف اچھال دیا، جسے روشن نے اچک لیا۔
ہم شکل سے مرد نہیں لگتے تجھے؟ وہ بولا، کس لعنت پڑی نے جنا تھا تمہیں؟ پیدا ہوئے ہوگے تو باپ نے ڈھول بجائے ہوں گے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جھاڑو پھرے بیٹے ایسے ہوتے ہیں؟ توبہ توبہ۔ اور روشن نے پوری قوت سے چابک مارا۔ اے واری، اے صدقے، جیو، جب تک جی چاہے ذرا ایک ہاتھ اور دکھانا، وہ سرور بھرے لہجے میں بولا، اور روشن نے دوبارہ چابک اٹھا لیا، لیکن اس بار شوکت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میرے خیال میں تم دونوں ہی پاگل ہو گئے ہو۔ کیا وہ صحیح الدماغ ہے؟ مر گیا تو خوامخواہ خون گردن پر آ جائے گا۔ لو، وہ تیسرا بولا، اے صوفی صاحب، تم باہر ہی جا کر مرو، کہاں مردوں میں آ گئے ہو؟ جاؤ میاں، یہ مردوں کے کھیل ہیں، تم تو مجھے کسی بائی جی کے کوٹھے کے تبلچی لگتے ہو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں شہباز، یہ پاگل ہے، اور کسی پاگل کو مارنے سے کوئی فائدہ نہیں، شوکت بولا، اور روشن کا ہاتھ رک گیا۔ دیکھو بچو، یا تو مجھے جی بھر کے مارو، ورنہ پھر میں تمہیں ماروں گی۔ ایک تو مجھ دکھیا کو پکڑ کر لے آئے ہو، اوپر سے یہ سلوک، مارو مجھے، تمہاری شکلوں پر بھوبل پڑے، مارو۔ اب صورتحال مختلف ہو گئی تھی۔ ان لوگوں کی عقلیں تو پہلے ہی ٹھکانے نہیں تھیں، مزید پریشانی اب لاحق ہو گئی تھی۔ وہ پریشانی سے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے، اور عین اسی وقت دروازے میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ تینوں کی گردنیں گھوم گئیں، اور پھر ان کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ دروازے میں ماسٹر کھڑا تھا۔ چابک روشن کے ہاتھ سے گر گیا۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ قوی ہیکل اور خون خوار سی شکل کے ماسٹر کے منہ سے غراہٹ نکلی۔ وہ ماسٹر، یہ شوکت نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور پہلی بار ماسٹر نے کمرے کے وسط میں بیٹھے اس مرد نما عورت یا عورت نما مرد کو دیکھا، اور دوسرے ہی لمحے وہ کانپ گیا۔ ارے 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 سور کے بچوں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ارے یہ تم نے کیا کیا ہے؟ استاد حضور، آپ یہاں استاد، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ماسٹر کی آواز میں بے پناہ خوف تھا۔ انہوں نے اس کے بدن میں لرزشیں دیکھی تھیں۔ وہ برق رفتاری سے آگے بڑھا اور اس عجیب و غریب شخص کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ دوسرے ہی لمحے ایک زوردار لات ماسٹر کے سینے پر پڑی۔ ماسٹر کی اچانک آمد ہی ان لوگوں کے لیے بے حد پریشان کن تھی۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر ان کی عقلیں اور خبت ہو گئیں۔ لڑکی نے ماسٹر کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اس کی لات ماسٹر کے سینے پر پڑی تھی، اور تقریباً 190 پاؤنڈ وزنی ماسٹر اچھل کر دور جا گرا تھا۔ ماسٹر کے گروہ کے تمام افراد اس کی جسمانی قوتوں سے واقف تھے۔ ان میں سے بعض اس کے ہاتھوں پٹ بھی چکے تھے، اور انہیں ماسٹر کے ہاتھوں کا وزن بھی معلوم تھا، لیکن اس وقت جو کچھ ہوا تھا اسے عقل تسلیم نہیں کرتی تھی۔ ماسٹر کی گھن گرج آواز نہ جانے کہاں جا سوئی تھی۔ اس کے الفاظ کی باز گشت اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ یہ سالے میرے ہی گروہ کے آدمی ہیں استاد نصیبو، اور یہ نام بھی ان کے کانوں تک پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ نصیبو خوف اور دہشت کا دوسرا نام تھا۔ جرائم پیشہ افراد اب اس نام سے نا آشنا رہے تھے، لیکن ان میں بہت کم ایسے تھے جنہوں نے نصیبو کے دیدار کیے تھے۔ بس اس کا نام ہی اس بات کی ضمانت تھا کہ جو کچھ کر رہے ہو اسے چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ اور انتظار کرو۔ کوئی حکم ملے تو ٹھیک ہے، ورنہ بھول جاؤ، اور اگر نہ بھولے تو پھر زندگی ممکن نہیں ہے۔ نصیبوں کے متعلق بہت سی کہانیاں جرائم پیشہ افراد کے درمیان گردش کر رہی تھیں، اور بہت سے لوگ اسے دیکھنے کے خواہاں تھے، لیکن چند ہی تھے جو اس میں کامیاب ہوئے تھے، اور اب یہ لوگ بھی ان میں شامل ہو گئے تھے۔ ان کی حالتیں دیکھنے کے قابل تھیں۔ ماسٹر کے الفاظ سن کر مرد نما عورت یا عورت نما مرد چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ ماسٹر کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، ارے میں، ہائے تیری میں بکری کے نسل کے، کیا میں لگا رکھی ہے؟ مرد بچہ ہے، مردوں کی شان تو رکھ۔ تو نے تو ہم جیسوں کو مات کر دیا ہے۔ توبہ میری ماں۔ وہ اپنا لباس سنبھالنے لگا۔ انداز میں وہی لچک مٹک تھی جو ایسے لوگوں کا خاص ہوتی ہے۔ ماسٹر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا، اور اس کی آنکھوں سے خوف کے آثار بدستور جھلک رہے تھے۔ آئے اب مجھے اللہ ماری کا فیصلہ تو کرو، یہیں پڑے پڑے مر جاؤں کیا؟ جوان جہان کو سڑک سے اٹھا لائے، ایسی بھولی ہوں میں تو ہر ایک کی باتوں میں آ جاؤں ہوں۔ آئے ماسٹر بھیا، مجھے ٹھکانے تو لگا دو، مولا تمہیں خوش رکھے۔ ان منہوں نے تو مجھے کہیں کا نہیں رکھا۔ میں جاؤں گی اب، بچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ جو حکم استاد، ماسٹر نے کہا۔ موٹر تو ہوگی تمہارے پاس ماسٹر جی؟ موجود ہے، ماسٹر نے کہا،
اس کے بدن میں اب بھی لرزشیں تھیں۔ وہ انتہائی کوششوں کے باوجود ان لرزشوں پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ اپنے آدمیوں کو ہدایت دیے بغیر وہ چل پڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ عجیب الخلقت شخص اپنے بدن کو مٹکاتا ہوا اس کے ساتھ باہر نکل آیا تھا۔ ماسٹر اپنی سیاہ رنگ کی بیوک کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا اور نصیبو گنگناتا ہوا اندر آ بیٹھا۔ چھوڑ میری کلائی مجھے نہ ستا، موہے گرمی لگے، ہائے موہے گرمی لگے۔ اے چلیے نا ماسٹر جی، جلدی کرو، موہے گرمی لگے۔ ماسٹر نے اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر بیوک سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی، لیکن اس کے ہاتھوں کی لرزش اب بھی نمایاں تھی۔ نصیبو اس کی تمام کیفیات سے بے نیاز گنگنانے میں مصروف تھا۔ تب ماسٹر نے آہستہ سے کہا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی استاد، مولا معاف کرے بھیا، انسان خطا کا پتلا ہے۔ آئے ہمیں دیکھو، ہم سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے۔ آپ سے استاد؟ تو اور کیا، ماں کے پیٹ میں چھپ گئے ہوتے، خاک میں مل گئے ہوتے، آئے دنیا کا منہ دیکھنے سے انکار کر دیتے، مگر غلطی ہو گئی۔ اس دنیا میں آ گئے، 3 میں نہ 13 میں، لونڈیاں سہیلی نہ بنائیں، لونڈے دوست نہ بنائیں، موئے مرد کہیں کے، گھر کے نہ گھاٹ کے، دھوبی کے کتے کی طرح مارے مارے پھرے ہیں۔ بولو کیا کریں؟ آپ بہت کچھ ہیں استاد، ماسٹر نے خوشامدانہ انداز میں کہا۔ چل رے مری کے لیے، خوشامد نہ کر یوں، دل جلے ہے ان باتوں سے۔ ادھر موڑ لے 12 دری کی طرف۔ نصیبوں نے ہدایت دی اور ماسٹر نے کار کا رخ موڑ دیا، لیکن پھر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ استاد کی رہائش گاہ اسے معلوم تھی، لیکن 12 دری کا رخ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ تاہم وہ چلتا رہا۔ نصیبوں نے اسے کئی بار راستہ بتایا تھا، اور پھر ایک خوبصورت کوٹھی کے سامنے بیوک رک گئی۔ پوں پوں بجاؤ ماسٹر جی، یہ موا چوکیدار ٹٹی میں بیٹھا ہوگا، دن کے 10 گھنٹے وہاں گزارے ہے۔ ہارن دینے پر آہنی گیٹ کھل گیا۔ چوکیدار نے نصیبوں کو پہچان کر زور سے سلوٹ مارا تھا، اور نصیبوں کمر لچکانے لگا۔ آئے واہ، آئے واہ، ٹھمکے لگائے ہے سور کا جنا۔ ماسٹر جی ہم کیا برے؟ دیکھو تو صحیح، 40 انچ کی چھاتی ہے اور مجھ زنانے کو دیکھ کر ٹھمکے لگائے ہے۔ سبحان تیری قدرت میرے مولا۔ کار عمارت کے خوبصورت پورچ میں رک گئی۔ ماسٹر کے بدن کی لرزشیں کسی قدر کم ہو گئی تھیں، لیکن سینے میں شدید گھٹن تھی۔ اسے خطرہ تھا کہ نصیبو اسے اس طرح نہیں چھوڑے گا، کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ پھر بھی اس نے خود کو سنبھالا اور نیچے اتر کر دروازہ کھول دیا۔ نصیبو نیچے اتر آیا تھا۔ وہ لاپرواہی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور آخری سیڑھی پر رک کر ماسٹر کو دیکھا۔ اے اندر آؤ نا ماسٹر جی، باہر کیوں رک گئے؟ گھڑی 2 گھڑی بیٹھو، آ بھی جاؤ پردیسی بالم جیا، دھڑکے سکھی رے جور سے ہائے۔ وہ انگلی مروڑ کر مسکرا دیا اور کمر دوہری کر کے اندر چل پڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار شرارت تھی۔ ماسٹر اس کے پیچھے تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ کوٹھی بے حد شاندار تھی۔ اگر ماسٹر کی یہ کیفیت نہ ہوتی تو وہ اس کی پسندیدگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور کہتا۔ نصیبو اسے لیے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ ماسٹر جی، تم سے 2-4 باتیں کر لوں، دل ہلکا ہو جائے گا۔ بیٹھو میرے بھولے بالم، واری جاؤں تمہارے۔ یہ سسرے تمہارے ساتھی تھے؟ ہاں، میرے 8 ساتھیوں میں سے 3۔ ماسٹر تھوک نگل کر بولا۔ دیکھو تو صحیح، میری جان نکال لی انہوں نے، کھال ادھیڑ دی اللہ ماروں نے۔ اس نے پھر قمیض اتار دی، اور ماسٹر اس کے بدن کی سرخ لکیریں دیکھ کر کانپ گیا۔ اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے، اور پھر اس کے حلق سے گھگیائی ہوئی آواز نکلی تھی، میں اس کے جواب میں ان کے جسموں سے کھال اتار لوں گا۔ ہائے ہائے، نظر نہ لگے تمہاری جوانی کو۔ کیسے اتار دو گے کھال؟ الٹا لٹکا کے یا سیدھا کھڑا کر کے؟ مگر میرے راجا، تم نے ان کے سامنے میرا نام کیوں لے دیا؟ وہی سوال کر دیا گیا تھا جس کے تصور سے ماسٹر کی جان نکل رہی تھی۔ نصیبو ابھی بہت سوں کے لیے اجنبی تھا۔ صرف 4 افراد ایسے تھے جو اس نام کی حقیقت سے واقف تھے۔ یہ چاروں چھوٹے چھوٹے گروہوں کے سربراہ تھے۔ کافی دن سے نصیبو کے لیے کام کر رہے تھے اور دولت سمیٹ رہے تھے۔ نصیبو اپنے کارکنوں کو اتنا دینے کا عادی تھا کہ وہ تصور بھی نہ کر سکیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے انہیں کچھ ہدایات بھی دی تھیں۔ اس کی خاص ہدایت یہی تھی کہ نصیبو کا نام تو ہر جگہ استعمال ہو، لیکن اس کی شخصیت کی نشاندہی کہیں نہ ہو سکے، ورنہ انہیں شدید نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور اس وقت بے اختیاری میں ماسٹر کے منہ سے نصیبو کا نام نکل گیا تھا۔ وہ متوحش نگاہوں سے نصیبو کو دیکھنے لگا۔ تم 4 کے درمیان تھی نصیبو، مگر اب 3 اور ہو گئے،
اور اب ان پانچوں سے کہیں گے کہ وہ پانچوں اپنے دوستوں سے ہائے مولا میں بدنام ہو گئی، ہائے اللہ میری عزت لٹ گئی۔ نصیبو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ماسٹر سر کھجا رہا تھا، وہ بے حد خوف زدہ تھا، لیکن اس طرح بین کرنے پر اسے ہنسی آ رہی تھی۔ اگر خوف کا یہ عالم نہ ہوتا تو وہ بے تحاشا کہے لگاتا۔ اس عجیب و غریب مخلوق کو وہ آج تک سمجھ نہیں سکا تھا۔ روتے روتے وہ ایک دم چپ ہو گیا اور آنسو بھری آنکھوں سے ماسٹر کو دیکھنے لگا۔ بولو نا بیری بالما، کیا مل گیا تمہیں میرے جی کو جلا کے؟